अस्सलामुअलैकुम। साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक और कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है शहबाज और फ़ातिमा। मोहब्बत और मर्दानगी की खूंचकां दास्तान। कुत्ते और इंसान की मोहब्बत, एक नौजवान लड़के और लड़की की मोहब्बत, खून ही खून, ईसार ही ईसार, मार्का दर मार्का। ये कहानी मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त शेर खान राजा की है। मेरी तरह वो भी बूढ़े हो चुके हैं, हमारे गांव से 13 मील दूर रहते हैं। उनकी अपनी शिकारी पार्टी हुआ करती थी। जवानी में उन पर मेरे वाला खप्त सवार था। कभी कभी उनसे मुलाकात हुआ करती थी। 3 बार हम इकट्ठे शिकार पर गए। आमतौर पर वो अलग शिकार खेलते थे और हम अलग। जब मेरी पहली कहानी शाया हुई तो मैं राजा साहब के गांव गया और उन्हें पर्चा दिखाया। उन्होंने मेरी कहानी बहुत शौक़ से और दिलचस्पी से पढ़ी। कहने लगे, यार तुमने तो बचपन की यादें ताज़ा करके मुझे ये एहसास दिला दिया है कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए। जी चाहता है कि मैं भी इन यादों को ताज़ा करूं, लेकिन लिखे कौन? बेटे के नाम ख़त लिखना पड़ता है तो मुसीबत बन जाती है। राजा साहब 8 जमातें पास हैं। मैंने उन्हें कहा कि अपनी शिकारी ज़िंदगी का कोई वाक़या सुना दें, मैं लिखूँगा। उन्होंने ज़रा सा सोचा और बोले, तुम जानते हो कि कुत्तों के शिकार पर जब भी निकलते थे तो कोई न कोई वाक़या हो ही जाता था। एक वाक़या ऐसा है जो मैं ज़रूर सुनाऊँगा, तुम खुद ही लिख लेना। हम 2 बूढ़े एक दिन और एक रात के लिए जवान हो गए और शेर खान राजा ने एक वाक़या सुनाया। ये उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। तहरीर मेरी है, कहानी राजा साहब की है। साबिर हुसैन राजपूत ने शिकार की बातें सुनाते सुनाते मोहब्बत के भी 1-2 किस्से सुना दिए हैं जो पढ़कर मुझे भी अपनी जवानी याद आ गई है। मैंने भी अपनी जवानी कुत्ते पालने और पोठोहार के खड़ नालों में गीदड़ों, खरगोशों, सेहों और गोहों के पीछे भागते गुजारी है। अपने गांव से 2 मील दूर एक बड़ा गांव है जहां मिडिल स्कूल हुआ करता था। अब तो हाई हो गया है। मैंने वहां से 8 जमातें पास कर ली थी कि कोई ये ना कहे कि राजपूतों का बेटा अनपढ़ है। नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाप दादा की ज़मीन बहुत थी, उसे संभालने के लिए मुझे घर ही रहना था। गांव वालों को मेरी 8 जमात तालीम का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि गांव के बहुत से जवान फ़ौज में थे। उनके ख़त आते थे तो उनके घर वालों को पढ़ कर सुना दिया करता था और उनके जवाब भी लिख दिया करता था। गांव वाले तो मुझे तालीम याफ्ता समझकर इज़्ज़त करते थे, लेकिन आप मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करेंगे क्योंकि ये कहानी अपने दोस्त साबिर हुसैन राजपूत से लिखवा रहा हूँ। कुत्तों का शिकार जिस तरह खेला जाता है वो तो आप साबिर हुसैन से सुन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं भी शिकार खेला करता था। वही गीदड़, वही खरगोश और वही ख़तरे जिन्हें आज बुढ़ापे में याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर साहब, अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़माने ने ऐसा रंग बदला है कि नई नस्ल की ज़िंदगी में हमारे वक्तों वाली रौनक नहीं रही, क्योंकि ज़िंदगी में अब ख़तरे नहीं रहे, या शायद हमारे बच्चों ने ख़तरों से हटकर नई राहें बना ली हैं। कहाँ हम के 10-10 मील कुत्तों के साथ सरपट भागा करते थे और कहाँ हमारे बच्चे जो खेतों में खड़े लड़कियों को घूरते रहते हैं, घरों में उनके ट्रांजिस्टर फिल्मी गाने सुनाते रहते हैं, माहौल पर नहूसत सी तारी रहती है। कब्रिस्तान में जंगे सितंबर के 2 शहीदों की कब्रें हैं जिन्हें गांव का हर घराना अपने बेटों की कब्रें समझता है। उन कब्रों को देखकर हम अक्सर हिंदुस्तान को गालियां दिया करते हैं और दांत पीस कर कहते हैं कि हिंदू एक बार फिर मैदान में आए। मगर गांव के लोंडे जालिंदर के गाने सुनते रहते हैं और उन गानों के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बड़े शौक़ से सुनते। कोई लड़की अपने मंगेतर के कपड़ों या उसकी ज़मीन जायदाद की नहीं बल्कि उसकी मर्दानगी की तारीफ़ें किया करती थी। दोनों ईदों पर हम किसी न किसी गांव को मुकद्दर उठाने या कबड्डी खेलने या नेज़ाबाजी के लिए बुलाया करते थे, या किसी गांव के बुलावे पर खुद जाया करते थे। माएँ बहनें और गांव की लड़कियां 100-100 दुआएं देकर रुखसत किया करती थीं। हार के आएँ तो गांव के बुज़ुर्ग गालियां देते थे और जीत के आएँ तो सारा गांव जश्न मनाता था। अब गांव में एक भी घोड़ा नहीं रहा। चंद एक गधियां और 2 गधे हैं, वो भी कमबख्त आवारा हैं। घोड़े की जगह स्कूटर ने और गधी की जगह साइकिल ने ले लिए।
لیکن نوجوانوں کی مردانگی کو کیوں دیمک لگ گئی ہے؟ خیر، بات عشق و محبت اور مردانگی کی چل نکلی ہے تو میں آپ کو اور آج کل کے نوجوانوں کو ایسا ہی ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ آپ اسے آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں اور جگ بیتی بھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب 3 اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ہمارے اور ان 3 گاؤں کے ملا جلا کے 16-17 شکاری کتے تھے اور ہم دوست اکٹھے شکار کو نکلا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو کسی گیدڑ یا خرگوش کے تعاقب میں 4-4 5-5 میل بھاگتے چلے جاتے تھے۔ ہمارے علاقے میں کہیں کہیں وسیع قدرتی تالاب یا جوہڑ بنے ہوئے ہیں جنہیں ہم پوٹھوہاری زبان میں سر کہتے ہیں۔ ان کے کنارے پر بڑ کے درخت اور پانی میں کمل کے پھول اور چوڑے پتے بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ان تالابوں میں مرغابیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن بندوق سے ماری ہوئی مرغابی کو پانی سے نکال لانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کمل کے پودے گنجان ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پانی میں اگنے والی لمبی گھاس ہوتی ہے۔ اگر کوئی تیراک پانی میں اتر جائے تو کمل کے لمبے پودے اور گھاس اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے۔ 1000 ہاتھ پاؤں مارو، گھاس ٹانگوں کو جگڑتی چلی جاتی ہے۔ آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پانی کی ان زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کی طرف رسا پھینکو تو بھی وہ باہر نہیں آ سکتا۔ پانی گہرا ہوتا ہے، آخر وہ بد نصیب انسان کنارے پر کھڑے لوگوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے 3 حادثے دیکھے ہیں۔ اگر میں الگ الگ بیان کرنے لگوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ذرا اس ماں کا تصور کیجئے جو تالاب کے کنارے کھڑی چیخ اور چلا رہی ہے اور اس کا نوجوان بیٹا اس سے 20-25 گز دور موت کے منہ میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ وہ روتا نہیں، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلاتا، کوئی اس کی مدد کے لیے جا بھی نہیں سکتا۔ اسے اپنا انجام معلوم ہے، مگر وہ مردوں کی طرح مرنا چاہتا ہے اور مردوں کی طرح دم توڑتا اور کمل کے چوڑے چوڑے پتوں اور بڑے بڑے پھولوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتا ہے۔ 40-42 سال گزر گئے ہیں۔ میں اس وقت 2.25 من کا پتھر اٹھا کر سر سے اوپر لے جا سکتا تھا۔ جسم میں بڑا ہی دم تھا۔ چاروں دیہات کے سارے نوجوان میری ہی طرح تندرست اور توانا تھے۔ موذ اور بیل یا بھینس کو سینگوں سے پکڑ کر بے بس کر دینا ہمارا مشغلہ تھا۔ ایک روز ہم 10-12 نوجوان 16-17 کتوں کو لے کر شکار کو نکلے اور 4-5 میل دور نکل گئے۔ راستے میں کتوں سے 2 گیدڑ مروائے، پھر ایک خرگوش کتوں کی نظر ہو گیا۔ کتوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ خرگوش کی ایک بوٹی ان کے حصے میں آئی تھی۔ گیدڑ کا گوشت ان کے مطلب کا نہیں تھا، کیونکہ گیدڑ کا گوشت ترش ہوتا ہے، کتا اسے نہیں کھا سکتا۔ ان کے لیے ہمیں خرگوشوں کی ضرورت تھی۔ قریب ہی ایک جھاڑی سے 2 خرگوش نکل کے ہوا ہو گئے۔ وہ ذرا سی دور تک جھاڑیوں میں بھاگتے نظر آئے۔ ہمارے 2 تازی کتوں نے انہیں زیادہ بھاگنے نہ دیا اور 1.5-2 فرلانگ تک انہیں دبوچ لیا۔ تمام کتے پہنچ گئے اور ہمارے پہنچنے تک خرگوش کا بال بھی کہیں نظر نہ آیا۔ کتے ابھی بھی بھوکے تھے۔ وہ سب بےتابی سے جھاڑیوں اور کھوہوں میں منہ مار رہے تھے۔ ان کے لیے مزید شکار کی تلاش میں ہم چلتے چلے گئے اور ایک تالاب کے کنارے جا پہنچے۔ سارے کتے پانی پہ ٹوٹ پڑے۔ ہم بڑ کی گھنی چھاؤں تلے بیٹھ گئے اور کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ 2-3 لڑکوں کے پاس غلیلیں تھیں۔ کنارے سے 25-30 گز اندر 2-3 مرغابیوں نے پانی سے سر نکالے اور ایک دوسرے کے پیچھے تیرنے لگی۔ ایک لڑکے نے غلیل سے ایک غلیلا مارا جو درمیان والی مرغابی کے سر پر لگا۔ باقی 2 ڈبکی لگا گئیں اور زخمی مرغابی پانی میں پھڑپھڑانے لگی۔ میرے گاؤں کا ایک خوبرو نوجوان شہباز خان اٹھا اور اپنے کتے کو بلایا۔ 2-3 لڑکوں نے بیک زبان کہا، کتے کو پانی میں نہ اتارنا۔ جہاں مرغابی پھڑپھڑا رہی تھی وہاں کمل کے پودے اور گھاس خاصی گھنی تھی، لیکن شہباز نے ہماری ایک نہ سنی اور اپنے کتے کو مرغابی دکھا کر کہا، بجلی۔ اس کے کتے کا نام بجلی تھا۔ اس کی ہر حرکت بجلی کی مانند تھی اور شکار پر بجلی کی طرح جھپٹتا تھا۔ شہباز نے پتھر پھینکا جو مرغابی کے قریب گرا اور اس کا بل ٹیریئر بجلی پتھر کے پیچھے پانی میں کود گیا۔ بجلی ایسا تیز تیرا کہ کم ہی کتے تیر سکتے ہیں۔ وہ پلک جھپکتے پھڑپھڑاتی مرغابی تک جا پہنچا، مگر مرغابی ڈوب رہی تھی۔ پر پھیلا لینے کی وجہ سے وہ جلدی ڈوب بھی نہیں سکتی تھی۔
اگر فوراً ڈوب جاتی تو ہماری شکاری ٹیم کا ایک نہایت تیز اور تجربہ کار کتا بچ جاتا اور میری اور شہباز کی زندگی کا ایک بہت بڑا حادثہ کبھی نہ ہوتا۔ بجلی مرغابی تک پہنچا تو زور سے بھونکا۔ اس کی تھوتنی، آنکھیں اور سر کا ذرا سا حصہ پانی سے باہر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طرح بھونکا جیسے کسی جانور نے اسے کاٹ لیا ہو۔ ساتھ ہی وہ پانی سے ایسا اچھلا کہ اس کے کندھے تک نظر آ گئے، لیکن پانی میں گرا تو اس کی تھوتنی بھی ڈوب گئی۔ ہم نے پانی پر بلبلے بھی دیکھے، جس سے شک ہوا کہ بجلی کے منہ میں پانی چلا گیا ہے۔ وہ پھر ابھرا اور بہت زور سے بھونکا۔ اتنے میں مرغابی ایک بار پھر پھڑپھڑائی اور بے جان سی ہو کر ڈوبنے لگی، مگر ہمیں یقین ہو گیا کہ بجلی بھی ڈوب رہا ہے اور وہ پانی کی ہری ہری زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ اب تو اس کی جدوجہد صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم کنارے پہ دم بخود کھڑے تھے اور شہباز بجلی بجلی نکل آؤ پکار رہا تھا۔ بجلی ایسے طریقے سے بھونک رہا تھا جسے دوسرے کتوں نے خطرے یا شکار کا اشارہ سمجھا۔ تمام کتے پانی میں کود جانے کو بیتاب ہونے لگے۔ وہ کنارے پر ادھر ادھر دوڑ اور بھونک رہے تھے۔ بجلی ان کی ٹیم کا نہایت اچھا ساتھی تھا۔ کتے اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتے تھے۔ جانے کس نے کہا، کتوں کو پکڑ لو، پانی میں نہ چلے جائیں۔ ہم نے کتوں کے کالروں میں زنجیریں ڈال دیں اور جن کی زنجیریں نہیں تھیں انہیں بھی پکڑ لیا۔ بجلی کنول اور آبی گھاس کی زنجیروں سے آزاد ہونے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی زور سے بھونک اور غرا کر پانی سے ابھرتا تھا، مگر پانی میں چھپے ہوئے رسیوں جیسے پودے جو اس کی ٹانگوں کے گرد لپٹ چکے تھے اسے کھینچ کر پانی میں واپس لے جاتے تھے۔ تالاب سے 100-150 گز دور چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو آج بھی سینے میں ایک دردناک کہانی چھپائے آباد ہے۔ اس وقت جو ننھے بچے تھے وہ آج بچوں والے ہو گئے ہیں۔ انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک بجلی کے پیچھے کیسی کیسی بجلیاں کوند گئی تھیں۔ اس گاؤں کے کئی ایک کم سن لڑکے اور چند ایک نوجوان بھی اتنے سارے کتے اور شکاریوں کو دیکھ کر تالاب کے کنارے آ پہنچے۔ بجلی کا انجام صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس انجام کو برداشت کرنے کی ہمت ہم میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا بھی کہ لڑکوں، کتے کو چھڑانے کے لیے پانی میں نہ اتر جانا۔ شہباز اب باہر کی آوازوں سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے کپڑوں سمیت پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنے پیارے کتے کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے موت کی طرف تیرنے لگا۔ ہم سب نے چیخ چیخ کر اسے پکارا، باز واپس آ جاؤ، باز آگے نہ جانا، مگر وہ کتے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جسم کو زور سے آگے کو جھٹکا دیا، لیکن میں نے صاف دیکھا کہ وہ آگے ہو کر اتنا ہی پیچھے کو آ گیا۔ اس نے ایک اور جھٹکا دیا مگر پھر پیچھے کو کھنچا آیا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے گھبرا کر کہا، رسا لاؤ۔ لڑکا گیا اور گاؤں کے 3-4 لڑکے اور 2-3 آدمی گاؤں کی طرف سرپٹ بھاگ اٹھے۔ ایک بڑی عمر کے آدمی نے ہمیں کہا، کوئی لڑکا پانی میں نہ چلا جائے۔ ادھر بجلی موت سے لڑ جھگڑ کر تھک چکا تھا اور اس سے 4-5 گز دور شہباز اپنی ٹانگوں کو پانی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں اس منظر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارا ایک عزیز دوست موت کے جبڑوں میں جکڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ ہمیں کنارے پر کھڑے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اپنے دوست کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے تھے۔ چند منٹوں میں گاؤں کے آدمی ایک رسا اور لمبے لمبے بانس اٹھائے بھاگے آئے۔ انہوں نے رسے کا اگلا سرا ایک موٹے ڈنڈے کے درمیان میں باندھ کر ڈنڈے کو اتنی زور سے پھینکا کہ ڈنڈا شہباز کے قریب جا گرا۔ رسے کا دوسرا سرا کنارے پر تھا۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ڈنڈے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو۔ شہباز نے ڈنڈے کو پکڑ لیا تو ادھر سے کئی آدمی رسا کھینچنے لگے۔ شہباز بھی کھنچا اور ہم خوش ہوئے کہ آزاد ہو گیا ہے، مگر اس نے چلا کر اور درد سے بے حال ہو کر کہا، مت کھینچو، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ بری طرح جکڑا گیا تھا۔ اس نے ڈبکی لگائی۔ وہ شاید ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹانگوں کے گرد لپٹی ہوئی گھاس کو کھولنا چاہتا تھا، مگر کھول نہ سکا۔ ایک آدمی نے اسے کہا، میں بانس پھینکتا ہوں، اسے پانی کی تہہ میں رکھ کر اس کے سہارے پانی سے اوپر رہو۔ اس آدمی نے زور سے بانس پھینکا جو شہباز کے قریب گرا۔ اس نے فوراً پکڑ لیا۔ شہباز نے کہا، چھری یا چاقو پھینکو، میں ٹانگیں چھڑا لوں گا۔ ایک آدمی دوڑا گیا اور لمبا سا چاقو لا کر شہباز کی طرف پھینکا۔
मगर वो चाकू पकड़ ना सका। चाकू पानी में डूब गया। सारा गांव सर के गिर्द जमा हो गया, मगर शहबाज की मदद कोई भी नहीं कर सकता था। उसने घूमकर बिजली को देखा, जो अब निहायत खामोशी से डूब रहा था। शहबाज बड़ी दर्दनाक आवाज़ में चिल्लाया, बिजली कहाँ हो? उसने जब अपने वफादार कुत्ते को डूबते देखा तो रस्से वाला डंडा छोड़ दिया और बांस जिसके सहारे उसे खुद पानी में खड़ा होना था, बिजली की तरफ बढ़ा दिया। कुत्ते ने सिर्फ एक बार बांस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शहबाज जकड़ी हुई टांगों से तैर नहीं सकता था। वो पानी में डूबने लगा। उसने उबरने की कोशिश की तो कुत्ता हमेशा के लिए पानी में डूब गया। शहबाज अब भी बिजली बिजली पुकार रहा था। उसकी खातिर उसने रस्सा भी छोड़ दिया था, और जब देखा कि बिजली डूब गया है तो उसने बांस भी फेंक दिया, जो पानी में डूब गया। यही रस्सा उसकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान हाइल था। वो बांस था जो उसे मौत के ख़िलाफ़ सहारा दे सकता था। उसने दोनों को पानी में डबो दिया और उस तरफ लपका जहाँ बिजली पानी में गायब हो गया था, लेकिन वो एक ही जगह जकड़ा हुआ बेकार ज़ोर लगाता रहा। हो सकता है कि क़ारीन को यकीन ना आए कि एक इंसान एक कुत्ते की खातिर डूब सकता है, लेकिन कुत्ते हमारे लिए जो वफ़ादारी करते थे, उसके लिए वो हमारी खातिर जाने ख़तरे में डाल दिया करते थे। भेड़िए के मुकाबले में कुत्ते की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अपने मालिक की जान बचाने की खातिर हमारा कुत्ता 2-2, 3-3 भेड़ियों से लड़ जाता था। बिजली तो ऐसा कुत्ता था जिसने 2 मौक़ों पर शहबाज की जान बचाई थी। एक बार एक बदमस्त भैंसे ने हमारे गांव में ऊधम मचा दिया। उसने 2 दूध देने वाली बकरियों को सींगों से चीर फाड़ कर कुचल दिया। डर था कि किसी के घर में दाखिल ना हो जाए। हम नौजवान लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लेके बाहर निकल आए और भैंसे को घेरने की कोशिश करने लगे, मगर भैंसा बदमस्त था और ताकतवर भी। उसने हम पर हमला किया तो शहबाज उसके आगे आ गया। वो उस गली की तरफ भागा जो आगे से बंद थी। शहबाज गली में दाखिल हो गया। जब गली को आगे से बंद देखकर पीछे को मुड़ा तो भैंसा भी दौड़ता और फुंकारता हुआ गली में दाखिल हो चुका था। शहबाज के हाथ में लाठी थी जो भैंसे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। हम दूर चले गए थे। किसी ने बताया कि शहबाज बंद गली में फंस गया है, तो हम भैंसे के पीछे भागे, मगर भैंसा शहबाज से थोड़ी दूर रह गया था। उस वक्त जब शहबाज की मौत उसके सर पर पहुंच गई थी, उसका यही कुत्ता बिजली की तरह भैंसे के पीछे से आया और छलांग लगाकर भैंसे की पीठ पर चढ़ गया। उसने भैंसे की गर्दन में दांत गाड़ दिए। भैंसा रुक गया और वहीं से घूमकर कुत्ते को अपने ऊपर से झटकने की कोशिश करने लगा। बिजली उसकी गर्दन से खून निकाल रहा था। हमने एक रस्सा उसके सींगों में डालकर उसे बेबस कर दिया, और बिजली ने सिर्फ शहबाज को ही नहीं, गांव भर को बदमस्त भैंसे से बचा लिया। और वो बिजली ही था जिसने एक बार शहबाज को कत्ल होने से बचा लिया था। ख़ानदानी अदावत और पुरानी दुश्मनियाँ तो हमारे इलाके की एक रस्म है जो उस ज़माने की तरह आज भी मौजूद है। ऐसी ही एक पुरानी दुश्मनी शहबाज की भी चल रही थी। एक रात 2 आदमी उसे उस वक्त कत्ल करने आए जब वो कोठे पर अकेला सोया हुआ था। बिजली को रात के वक्त खुला रखा जाता था, बिल्कुल उस वक्त जब शहबाज का सर कुल्हाड़ियों से खुलने वाला था। बिजली दुश्मनों की मुश्क पर कोठे पर बिजली की तरह पहुंचा और एक आदमी पर इस तरह हमला किया कि उसके रास्ते में शहबाज की चारपाई थी। कुत्ता चारपाई से भी आगे निकल गया और जिस आदमी ने कुल्हाड़ी बुलंद कर ली थी उस पर झपट्टा मारकर उसका मुंह नोच लिया। वो आदमी पीछे को गिरा। शहबाज की आंख खुल गई। दूसरा आदमी भाग गया, लेकिन बिजली ने एक आदमी को भागने ना दिया। शहबाज ने ये अक्लमंदी की कि उस आदमी को जो घर आया था, दुश्मन था, कत्ल करने के बजाय उसे बांध लिया और घर में कैद करके उसने और उसके बाप ने गांव के बुजुर्गों और उस आदमी के घर वालों को इकट्ठा कर लिया। सबको बताया गया कि ये 2 आदमी सोए हुए आदमी को कत्ल करने आए थे। इनमें इतनी मर्दानगी होती तो सामने आकर मुकाबला करते। बुजुर्गों ने उन्हें बहुत शर्मसार किया और मुखालिफ ख़ानदान ने शर्म के मारे कुरान की कसम खाई कि आज से उन्होंने दिल से दुश्मनी निकाल दी है। आज वही कुत्ता शहबाज की नज़रों के सामने डूब गया था। उसने कुत्ते के साथ ही मर जाना पसंद किया और ज़िंदा रहने के जो सहारे थे वो उसने छोड़ दिए। हम बहुत परेशान थे कि या खुदा क्या करें। गांव के आदमियों ने रस्सा खींचा तो रस्सा भी ज़ेरे आब घास में उलझ गया।
یقین کیجئے کہ پہلے 4 آدمیوں نے پوری طاقت سے رسا کھینچا تو 1 انچ بھی نہ کھینچ سکے۔ شہباز کو بچانے کی یہی ایک صورت تھی جو بالکل غیر یقینی تھی۔ وہ اب پانی میں جا رہا تھا۔ دراصل رسے سے بندھا ہوا ڈنڈا گھاس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ آخر 8 آدمیوں نے مل کر رسا کشی شروع کی۔ پھر ہم میں سے 3-4 نوجوان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سب نے مل کر زور لگایا تو محسوس ہوا کہ رسا کھنچ رہا ہے۔ مسلسل جھٹکے دیتے ہم رسے کو 3-4 گز کھینچ لائے، مگر ہمارے ساتھی چلائے، باز ڈوب رہا ہے۔ ہم اور تیزی سے رسا کھینچنے لگے۔ کسی نے کہا، گاؤں سے ایک اور رسا لاؤ، لڑکا ڈوب رہا ہے۔ گاؤں کے لڑکے گاؤں کو بھاگے اور ہم نے اسی رسے کو نکالنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن شہباز پانی میں غائب ہو چکا تھا۔ اب تو لمحوں اور سانسوں کی بات ہے۔ اچانک رسا آزاد ہو گیا اور ہم سب آگے کو ایک دوسرے پر گرے۔ کسی نے چلا کر کہا، وہ رسے کے ساتھ آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہباز رسے کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن اس کا منہ بصد مشکل پانی سے باہر تھا۔ ویسے اس کی حالت لاش کی سی تھی۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کے پاس درانتیاں تھیں جو شاید وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے۔ وہ کپڑوں سمیت پانی میں کود گئے اور نہایت تیز تیرتے ہوئے شہباز تک پہنچے۔ وہ اب خطرناک علاقے سے نکل آیا تھا، لیکن وہ زندہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت دیر سے پانی کے اندر رہا تھا۔ درانتیوں والے آدمیوں نے شہباز کے قریب ڈبکیاں لگائیں۔ کچھ 2 منٹ بعد ابھرے تو ان کے ہاتھوں میں رسیوں جیسی ڈالیاں تھیں۔ وہ پھر ڈبکی لگا گئے اور جب ابھرے تو انہوں نے شہباز کو درمیان میں کر کے ایک ہاتھ کا اسے سہارا دیا اور ٹانگوں اور ایک بازو سے تیرتے کنارے کی طرف آنے لگے۔ جب کم گہرے پانی میں آئے تو پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شہباز کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ تب ہم نے دیکھا کہ یہ معجزہ کس طرح رونما ہوا ہے۔ رسے کے ساتھ بندھا ہوا ڈنڈا اس گھاس اور پودوں کے ساتھ نیچے جا کر الجھ گیا تھا جنہوں نے شہباز کو جکڑ رکھا تھا۔ ادھر سے 8-10 آدمیوں نے پوری طاقت سے جھٹکے دیے تو وہ ظالم پودے جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ہم نے پودوں کو تو اکھاڑ لیا، لیکن شہباز کو ڈبو دیا۔ وہ ان پودوں کے ساتھ کھنچا ہوا پانی میں چلا گیا تھا۔ جب وہ کم خطرناک حصے میں آیا تو کچھ اور پودے اس کی ٹانگوں سے الجھ گئے۔ گاؤں والوں کو معلوم تھا کہ اس جگہ پودے گھنے نہیں ہیں۔ ڈبکیاں لگا کر انہوں نے پودوں اور گھاس کو درانتیوں سے کاٹ ڈالا اور شہباز کو پانی سے اٹھا لائے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے آسانی سے سنا دیا ہے۔ گاؤں کے ان 2 آدمیوں نے شہباز کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ پانی میں ڈبکی لگا کر اس کی ٹانگوں کو گھاس اور پودوں سے آزاد کرتے کرتے وہ خود بھی اسی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ شہباز بے ہوش تھا، اس کی ٹانگیں جگہ جگہ سے کٹ گئی تھیں، پیٹ اور کمر سے بھی کھال اتر گئی تھی اور اس کا پیٹ پانی سے بھر گیا تھا۔ اسے زمین پر اوندھے منہ لٹا کر پیٹھ دبائی گئی تو اس کے پیٹ سے کم و بیش 1 گیلن پانی نکلا۔ گاؤں والے اسے چارپائی پر لٹا کر گاؤں کے ایک گھر میں لے گئے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم اسے چارپائی پر اپنے گاؤں لے جاتے ہیں، لیکن گاؤں والوں نے قدرے غصے سے کہا، ہم میں ابھی غیرت ہے بچوں، جو کوئی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہ جائے، باقی سب چلے جاؤ اور اس کے گھر اطلاع دے دو، ہم اسے تندرست ہونے تک نہیں جانے دیں گے۔ میں رک گیا اور باقی سب کو گاؤں بھیج دیا۔ شام کو شہباز کے والد صاحب اور والدہ آ گئیں۔ انہیں بھی گاؤں والوں نے یہی کہا کہ وہ اسے تندرست کر کے بھیجیں گے، کیونکہ وہ ان کے سر یعنی تالاب میں زخمی ہوا ہے۔ اس کے والدین مجبور ہو گئے۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ مریض مہمان کو صحت یاب ہونے تک رخصت نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ کوئی راہ جاتا آدمی کسی گاؤں کے قریب سے گزرتے بیمار یا زخمی ہو جائے تو اسے گاؤں کے کسی گھر میں رکھ لیا جاتا اور صحت یاب کر کے رخصت کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں وہ پیار، خلوص اور تہذیب بھری روایتیں ختم ہو چکی ہیں۔ شہباز کے والد صاحب 1 روز رہ کر واپس چلے گئے۔ اس کی والدہ 3-4 روز بعد چلی گئیں۔ ان کے اصرار کے باوجود میزبانوں نے شہباز کو نہ جانے دیا۔ میں اس کے ساتھ وہیں رہا۔ شہباز کو جب ہوش آیا تو اس نے پہلی بات یہ پوچھی تھی، بجلی کہاں ہے؟ صرف میں جانتا تھا کہ اسے جب پتہ چلے گا کہ بجلی ڈوب گیا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا، بجلی کی فکر نہ کرو یار، یہی ہے، تم اپنی سناؤ۔
وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، بجلی کو بلا دو۔ کہاں ہے بجلی؟ اسے دودھ دیا۔ میں نے تیسرے دن جب اس کی صحت بہتر ہو گئی تھی بتایا کہ بجلی ڈوب گیا ہے۔ شہباز زور سے لیٹے لیٹے اٹھا۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پھر لٹا دیا۔ اس کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ ضد کرنے لگا کہ میں بجلی کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ مجھے اور تمام دوستوں کو گالیاں دینے لگا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ سگے بھائی اور باپ مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں اور مرد یہ صدمہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ بجلی کے مرنے کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ خدا نے اس کے دل کو بہلانے کے لیے ایک اور ہی بندوبست کر دیا، اور یہ بندوبست خوفناک واقعہ بن گیا۔ اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس لڑکی کے نقش بہت دلکش تو نہیں تھے، لیکن خدا نے اسے آنکھیں ایسی دی تھیں کہ جو مرد اسے ایک بار دیکھتا تھا اس سے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ہونٹ خدا نے ایسے بنائے تھے کہ وہ مسکراتی ہوئی لگتی تھی۔ آنکھوں اور مسکراہٹ نے مل کر اسے ایسی خوبصورتی دی تھی کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا محسوس کیا تھا۔ وہ ہنس مکھ تھی اور شرمانے کی بجائے کھل کر باتیں کرتی تھی۔ شہباز کو دودھ اور کھانا وغیرہ یہی لڑکی دیا کرتی تھی۔ اس نے شہباز کو اپنے کتے کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے شہباز کو اس کتے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ شہباز کی حالت سنبھل گئی تو میں اکثر باہر نکل جایا کرتا تھا۔ گھر کے آدمی بھی کھیتوں وغیرہ کو چلے جاتے تھے، گھر میں یہ لڑکی رہ جاتی تھی۔ ایک رات شہباز نے مجھے کہا کہ وہ مجھے راز کی بات بتانا چاہتا ہے، اور اگر یہ گناہ ہے تو اسے بتا دے۔ میرا دھیان فوراً لڑکی کی طرف چلا گیا، اور بات واقعی لڑکی کے متعلق تھی۔ اس نے کہا، 3-4 دن ہوئے لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کتے سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس کے پیچھے اپنی جان قربان کرنے کو سر میں کود گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں مرد ہوں، محبت کی خاطر جان دے سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی اور بولتے بولتے اس کا لہجہ بدل گیا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ اگر کتے کی جگہ میں ہوتی تو تم میرے پیچھے بھی اسی طرح کود جاتے؟ میں نے ہنس کر کہا کہ چلو میرے کتے کی طرح سر میں کودو، پھر دیکھنا میں تمہارے پیچھے آتا ہوں یا نہیں۔ شہباز نے مجھے بتایا۔ میں تو ہنس پڑا، لیکن لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ میرے پیچھے آگ میں بھی کود جاؤ گے؟ مجھ پر اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کا بہت بڑا احسان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سنو میری بہن، میں تمہارے لیے آگ میں بھی کود جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہن نہ کہو، میں تمہیں بھائی نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا کہوں تمہیں؟ اس نے کہا، میرا نام فاطمہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اس نے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ کہنے لگی کہ مجھے بے شرم کہہ لو یا جو منہ میں آئے کہہ لو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تم جیسے ایک مرد کے انتظار میں تھی۔ خدا نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ تم میرے لیے آگ میں کود جاؤ گے، اور میں تمہارے لیے اپنا کلیجہ نکال کر بھیڑیوں کے آگے پھینک دوں گی۔ قرآن کا قول دو کہ مردوں کی طرح میرا ساتھ دو گے۔ میں نے قول دے دیا۔ یہ کہہ کر شہباز نے مجھ سے پوچھا، میں گناہ تو نہیں کر رہا؟ یہ میرے محسنوں کی بیٹی ہے، اللہ کی قسم میری نیت بری نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اس کے ساتھ شادی تو کر نہیں سکو گے، کیونکہ ان کی ذات اور ہے اور تمہاری اور۔ اگر تم ٹھیک ہو کر بھی اس سے ملتے رہتے تو ایک نہ ایک دن تمہاری نیت ضرور خراب ہو جائے گی۔ میں تو اسے گناہ ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے ایک اور ہی قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا، لڑکی نے مجھ سے قرآن کا قول لیا ہے کہ میں اس کے پیچھے آگ میں کود جاؤں گا۔ یہ قول لے کر لڑکی نے مجھے بتایا کہ شاہ جی اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ لڑکی کو یہ رشتہ منظور نہیں، کیونکہ شاہ جی کی پہلے ہی 3 بیویاں ہیں اور ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہے۔ یہ اس علاقے کا ایک مشہور پیر تھا جو ہر ایک پیر کی طرح لوگوں پر چھایا ہوا تھا اور پیری کے پردے میں بدکاری کرتا اور خوب عیش کرتا تھا۔ اب یہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کی مستانی آنکھوں اور جادو برے ہونٹوں نے شاہ جی کا دل مو لیا اور اسے باقاعدہ بیوی بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی لڑکی کے والدین پر زور دیا کہ وہ لڑکی کو شاہ جی سے بیاہ دیں۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ والدین بھی آخر اسی دیہاتی برادری کے افراد تھے جو پیروں کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابھی دن مقرر نہیں ہوئے تھے، لیکن لڑکی کو پتہ چلا تو اس کی نگاہ میں
پیر کی حیثیت بدل گئی۔ وہ پیر کی بجائے ایک عام آدمی بن گیا جس کی پہلے ہی 3 بیویاں تھیں۔ وہ اب کسی ایسے آدمی کا انتظار کر رہی تھی جو اصل مرد ہو اور مردوں کی طرح اس کا ساتھ دے۔ شہباز میں اسے مردانگی نظر آئی تو اسے اپنے دل کا حال سنا دیا۔ شہباز مردوں کی طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ احسان کی قیمت ادا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے پر بھی تیار تھا۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، شہباز کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اسے یہ کہا کہ اگر اسے میری ضرورت پڑے تو میں ہر طرح سے مدد کروں گا۔ 16ویں روز شہباز صحتیاب ہو کر اپنے گاؤں کو روانہ ہوا۔ میں ساتھ تھا۔ میں نے لڑکی کی لال سرخ آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے آنسوؤں کو آنکھوں میں روکے ہوئے تھی۔ شہباز مرد تھا اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا، مگر راستے میں میرے ساتھ باتیں کرتے اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 8-10 میل دور تھا۔ شہباز ہر 7-8 روز بعد رات کے وقت پا پیادہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے جانے لگا۔ وہ گاؤں سے ڈیڑھ ایک فرلانگ دور کہیں چھپ کر گیدڑ کی طرح چیختا تھا۔ لڑکی اس اشارے سے واقف تھی جو شہباز اس سے طے کر چکا تھا۔ وہ چوری چھپے پہنچ جاتی تھی، لیکن ان کی ملاقات چند منٹوں کی ہوتی تھی۔ 2-3 بار میں بھی اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ان کی محبت پروان چڑھتی رہی اور 2 مہینے گزر گئے۔ ایک روز وہ صبح میرے گھر آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا کہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا اور ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس نے کہا اگر اس کی شادی کسی اور سے ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن اسے شاہ جی بیاہ کے لے جا رہے ہیں۔ شہباز رات کو لڑکی سے مل آیا تھا۔ اسی نے اسے بتایا تھا کہ شاہ جی نکاح کا دن بھی مقرر کر گئے ہیں۔ یہ شاہ جی ہمارے علاقے کے پیر تھے، ہم بھی ان کے مرید تھے، لیکن مریدی ختم ہو گئی۔ ہم نے جاسوسی شروع کر دی۔ شاہ جی کے گھر سے اطلاع ملی کہ وہ سب سے پہلی بیوی کو اس لڑکی کو بیاہ لانے کے لیے طلاق دے رہے ہیں۔ یہ بیوی 30 برسوں سے ان کی بیوی تھی۔ جب اس نے اپنی جوانی شاہ جی کے ڈیرے پر قربان کر دی تو وہ اسے طلاق دے رہے تھے۔ شاہ جی کو ایسے ارادوں سے کوئی باس نہیں رکھ سکتا تھا۔ دیہاتیوں کے دلوں میں یہ عقیدہ گھر کر چکا تھا کہ شاہ جی جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کے اشارے سے کرتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اس بات کو برحق مانتا تھا، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں خدا نے شاہ جی کے بجائے مجھے اشارہ دے دیا کہ شاہ جی جو کہتے ہیں سراسر بکواس ہے، اور خدا کسی ایسے بندے کو ایسا اشارہ کبھی نہیں دے گا کہ رستی بستی بیوی کو اجاڑ کر اس کی جگہ ایک نوجوان لڑکی لے آئے۔ شہباز نے مجھے بتایا کہ شاہ جی نے جو دن مقرر کیا ہے اس کے مطابق شادی 11ویں روز ہوگی، اور میں لڑکی کے ساتھ طے کر آیا ہوں کہ جمعرات کی رات یعنی 3 روز بعد آؤں گا اور وہ گھر سے نکل آئے۔ لڑکی کو ساتھ لے آنا کوئی ایسا مشکل نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ شادی کسی پہلو سے ممکن نہیں تھی، کیونکہ سارے علاقے کو علم ہو چکا تھا کہ وہ شاہ جی کی منگیتر بن چکی ہے۔ میں نے شہباز کو ان خطروں سے خبردار کیا تو اس نے پرعزم لہجے میں کہا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لڑکی کو گھر نہیں لائے گا، بلکہ اسے گاؤں سے نکال کر وہیں سے لاہور چلا جائے گا، پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ ہم اس وقت نوجوان تھے، عقل کم تھی اور خون زیادہ جوش مارتا تھا۔ شہباز نے کہا کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں فوراً تیار ہو گیا۔ وہ میرا بہت ہی عزیز دوست تھا۔ ہم مقررہ رات لڑکی کے گاؤں کے اتنی قریب پہنچ گئے جہاں سے وہ آواز سن سکتی تھی۔ ہمیں گھوڑے یا کم از کم ایک گھوڑا ساتھ لے جانا چاہیے تھا، لیکن بزرگوں کے ڈر سے گھوڑے کو ذہن سے نکال دیا اور پیدل چلے گئے۔ میرے پاس کلہاڑی اور شہباز کے پاس لاٹھی تھی جس کے اگلے سرے میں 2 سیر سیسا بھرا ہوا تھا اور اوپر پیتل کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اس لاٹھی کی ایک ہی ضرب سے طاقتور انسان بھی گر پڑتا تھا۔ رات چاندنی تھی اور چاندنی بڑی شفاف۔ ہم گندم کی فصل میں چھپے رہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق لڑکی کو پہلے چھت پر آنا تھا، پھر شہباز کو گیدڑ کی طرح بولنا تھا۔ میں نے اس گاؤں کو دیکھا تو کچھ افسوس سا بھی ہوا کہ اسی گاؤں میں شہباز کو نئی زندگی ملی تھی اور اسی گاؤں کے لوگوں نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، مگر ہم یہاں چوروں کی طرح گاؤں کی ایک لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شہباز اور لڑکی کی پاک محبت اور شاہ جی کی ہوس پرستی اور لڑکی کی بے بسی کا خیال آیا، اور یہ خیال بھی آیا کہ یہ لڑکی شاہ جی کے گھر چلی جائے گی تو ایک سہاگن خاوند کے جیتے جی بیوہ ہو جائے گی اور ایک جوان لڑکی کی جوانی تباہ ہو جائے گی۔ تو میرا خون کھول اٹھا اور اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ جرم نہیں، نیکی ہے۔ شاہ جی کے خلاف ہم زبانی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ اس علاقے میں خدا کے بعد پیروں کا درجہ اعلیٰ ہے اور انہی کی حکمرانی ہے، لڑکی کو بچانے کا یہی ایک طریقہ تھا جو ہم اختیار کر چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ دن بھر کے تھکے ماندے شام کو ہی سو جاتے ہیں۔ سارا گاؤں خاموش اور بے سود تھا، جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ پھر بھی ہم چھپے رہے۔ شہباز بے چین تھا کیونکہ اسے چھت پر ابھی تک لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ کہنے لگا سو نہ گئی ہو۔ عین اس وقت گاؤں کی چھت پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ شہباز نے گیدڑ کی طرح آہو آہو کی تو لڑکی نے ہاتھ ہلایا اور وہ چھت سے غائب ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں گیدڑ رات بھر چیختے رہتے ہیں، ان پر کبھی کوئی نہیں چونکا۔ بعض اوقات گیدڑ گاؤں کے قریب بھی آ جاتے ہیں، کتے ان کے پیچھے دوڑتے اور گیدڑ بھاگ جاتے ہیں۔ شہباز نے جوش میں آ کر پھر گیدڑوں کی آواز نکالی تو قریب ہی ایک کتا بڑی زور سے بھونکا۔ میں نے کتے کی آواز پہچان لی، یہ رکھوالی والا کتا ہے جو کسی کی بو پا کر خاص انداز سے بھونکتا ہے۔ گاؤں میں کوئی ایسی آواز سن لے تو اسے نظر انداز نہیں کرتا بلکہ لاٹھی یا کلہاڑی لے کر باہر نکل آتا ہے۔ جو ہی یہ کتا بھونکا، گاؤں سے کسی کی بلند آواز سنائی دی، شاباش بولی، جانے نہ دینا۔ یہ آواز ہر گاؤں کی رات کی مخصوص آواز ہوتی ہے جو اکثر سنائی دیتی ہے۔ ہم اس آواز پر چوکنے ہو گئے۔ شہباز کے کہنے پر ہم فصل سے نکل کر ایک مینڈ پر بیٹھ گئے۔ لڑکی گاؤں سے نکلتی نظر آئی لیکن وہ ایک دیوار کے سائے میں ہو گئی۔ شہباز نے کہا آ رہی ہے۔ اچانک ایک طرف سے کتا نمودار ہوا اور ہمیں دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا، ساتھ ہی آگے بڑھنے لگا۔ ہم کتوں کی نفسیات اور عادتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہم جان گئے کہ کتا حملہ کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ اب مسلسل غرانے اور بھونکنے لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔